कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर्स से मैं हूं नादिया हमीद एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं वो है यौम अक़लियत, यानी 11 अगस्त का दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसका कानूनी और तारीख़ी और आइनी पस मंज़र पर बात करने के लिए हमने अपने मसीही वकला को दावत दी है। उनमें सबसे पहले हैं सेल्विस जैकब साहब, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं काशिफ अलेक्जेंडर, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये चेयरमैन क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन सुप्रीम काउंसिल हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं नियाज़ आमिर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एक्स प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन रह चुके हैं। अगले जो हमारे गेस्ट हैं वो यंग हमारे लॉयर हैं और उनका नाम है वसीम सिंधु साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अभी के हमारे जो आने वाले क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के इलेक्शन हैं उसमें उम्मीदवार भी हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सर, जिस तरह हमने प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हम यौम अक़लियत के बारे में बात करेंगे। जी, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सेल्विस जैकब साहब से है कि यौम अक़लियत हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या तारीख़ी पस मंज़र है। सबसे पहले तो कैथलिक टीवी को ये प्रोग्राम पेश करने पे बहुत बहुत मुबारक कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके तवस्सुत से हम अपनी बातें जो हैं वो खुलकर कर सकते हैं और अपनी जो आवाम है उनको बता सकते हैं कि एक्चुअली क्रिश्चियंस के प्रोग्राम क्या हैं और क्रिश्चियंस के राइट्स क्या हैं। और आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है कि आज मिनॉरिटी डे पे हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये वो स्पीच है जो 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, मिनॉरिटी डे हम इस वजह से कहते हैं कि उन्होंने ये स्पीच की थी और उसमें उनका कहने के जो मेन की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, नंबर एक, उनको इक्वल राइट्स दिया जाए और उसके बाद जो है रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए और उसके बाद नेशनल यूनिटी होना चाहिए। उनका कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में कोई भी मिनॉरिटी नहीं है, हम इक्वल सिटीज़न हैं पाकिस्तान के और हमें कोई माने या ना माने, हमें कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम मिनॉरिटीज़ नहीं हैं। जितना राइट दूसरों का है इस मुल्क को बनाने के लिए, उतना राइट हमें भी है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हम समझते हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, बानी पाकिस्तान का कहने का मकसद भी यही था कि हमें इक्वल राइट्स दिए जाएं। आगे हमें मिले या नहीं मिले, हम इस डिबेट में जाएंगे नहीं। हम सिर्फ इस हद तक रहेंगे कि उनका मकसद यह था कि जितनी मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को मिनॉरिटीज़ ना समझें। और दूसरी बात ये थी कि रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। इस बात से तो हम मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान में हम आज़ादी से, और गवर्नमेंट इस हद तक हमें जो फैसिलिटेट करती है कि हम आज़ादी से अपने मज़हब का जो है दुआ कर सकते हैं, हम अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं। आल्दो कि फिर आ जाता है कि हम मिनॉरिटीज़ हैं, लेकिन उसमें देखना सिर्फ ये है कि हम ओपनली फिर भी प्रचार नहीं कर सकते। हम इबादत कर सकते हैं अपने चर्चेस में, अपनी जगह पे, गवर्नमेंट उसमें हमें प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन ये बात है कि जहाँ तक ये प्रचार करने की बात है, जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है, ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन उसके बाद जो मेन तीसरा की पॉइंट था कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि हमारे जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी शिक्के मौजूद हैं जिसमें हमें इक्वल नहीं गिना जाता। हम ये नहीं हो सकता कि हम मिनॉरिटी होते हुए जो मेन की सीट्स हैं उन पे इलेक्शन लड़ सकें। ये नहीं हो सकता कि हमें इक्वल राइट्स के तौर पर सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन हो। लेकिन ओवरऑल जो बानी मकसद था, बानी साहब का मकसद था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, बानी पाकिस्तान का मकसद ये था कि जितनी हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करें और पाकिस्तान में रहते हुए वो ये फील करें कि हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। हम इस बात पे भी नहीं जाएंगे कि हमने पाकिस्तान को बनाने में कौन सा कलीदी किरदार अदा किया था, ये ऑलरेडी हिस्ट्री का हिस्सा है और हम सारे जानते हैं।
لیکن آج چونکہ پروگرام صرف 11 اگست کے حوالے سے منارٹی ڈے کے حوالے سے ہے اور ہم صرف اس اسپیچ کی حد تک رہیں گے جس کے یہ 3 مین کی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. بات ہو رہی تھی آئین کی، تو میں نیاز عامر صاحب سے چاہوں گی کہ آئین پاکستان کے اندر کون سی ایسی دفعات ہیں جو منارٹیز کو ایکول سٹیزن کا رائٹ دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ منارٹیز کو ایک اسپیشل پروٹیکشن دیتی ہیں. جی مس نادیہ، بہت شکریہ. میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیتھولک ٹی وی کی ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور جو ہم اپنا جو قانون کے خدمت کا جو توڑا ہمیں خداوند نے دیا ہے، ہم وہ ساری چیزیں اپنے ناظرین تک شیئر کر سکیں. تو جو سب سے پہلی بات ہے کہ جو آئین پاکستان ہے 1973 کا، اس میں جو جیسے پورے پبلکلی رائٹس دیے گئے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان میں کچھ رائٹس ایسے بھی ہیں بیسک رائٹس جو مائنورٹیز کو ہی دیے گئے ہیں. تو ان میں آرٹیکل 20 جو ہے وہ فریڈم آف ریلیجن جو ہے مذہبی آزادی کو ڈسکس کرتا ہے، بڑے تفصیل سے بتایا گیا ہے اس میں کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں رہ کے اپنی آزادی سے اپنے مذہبی تقریبات منعقد کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، اور سارا ہم اپنی خوشی سے ہمیں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 21 آرٹیکل 22 وہ ہے جو ہماری پروٹیکشن آف ریلیجن ہے، ہمارے مذہبی جو حفاظت ہے، اس میں جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں کہ کوئی بھی کسی بھی مائنورٹی کو یا میجورٹی کو کسی کے بھی پرسنل جو بلیوز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. تو یہ آرٹیکل 21 اور 22 ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم بینگ پاکستانی سٹیزن، جو پاکستان کے ہم شہری ہونے کے ناطے جہاں پہ تمام جو رائٹس فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان کے سٹیزنز کو، وہ ہمیں اقلیتوں کو بھی وہی ایکویلٹی آف سٹیزن آرٹیکل 25 جو ہے 25 آرٹیکل وہ بڑا واضح طور پر ڈسکس کرتا ہے کہ تمام شہری جو پاکستانی ہیں ان کو تمام وہ مساوی حقوق حاصل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 26 آرٹیکل 27 جو ہے وہ ہمارے اس کو سیف گارڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اس کے لیے ڈسکریمنیشن کے کہ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی کھلا تضاد نہ پایا جائے یا کچھ اس طریقے سے کہ مطلب ہم اپنی آزادی سے اپنے چیزوں کو، اپنے مذہبی تہواروں کو منا سکتے ہیں اور اپنی کوئی ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جی ہمارے کلچر، ہماری تہذیب جو ہے وہ آرٹیکل 28 جو ہے اس میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 73 میں کہ جو ہمارے کلچر ہے، ہماری رسومات ہیں، اس پہ بھی کسی کو کوئی جو ہمیں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہم اپنی مذہبی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہمارے روایتی طریقہ کار کے مطابق جو ہماری ڈیلی لائف ہے ہم اس میں اپنا اس کو کر سکتے ہیں، اور اس پہ کسی طرح کی کوئی ہمیں جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے کسی بھی طرف سے بھی کوئی. اور ایک اور بڑا واضح طور پہ ایک سب سے اچھی بات جو ہے کہ پروٹیکشن آف مائنورٹی، نہ صرف ہماری ایک مائنورٹی بلکہ جتنی بھی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تو ہم جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں جو اس ملک پاکستان میں وطن عزیز میں جو اس ٹائم بستی ہیں، ان سب کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کے لیے آرٹیکل 36 جو ہے آرٹیکل اس کا آئین پاکستان 73 کا، اس میں بڑا واضح طور پہ پروٹیکشنز جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہیں تمام مائنورٹیز کو. اور یہ ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے کہ وہ ہمیں ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں تمام یہ اداروں کے جو ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. جی کاشف صاحب، اب میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے ہے کہ یہ جو ابھی تک آئین پاکستان کے بہت ساری دفعات جو نیاز عامر صاحب نے گنوائی، اس کے تحت کیا منارٹیز کو رائٹس اویلیبل ہیں؟ بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا اس پروگرام پہ مدعو کرنے کے لیے. اور کیتھولک ٹی وی ہمیشہ بہت اچھے موضوعات کے اوپر پروگرام ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے ناظرین تک پہنچاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں کیتھولک ٹی وی کے توسط سے ہز ایکسلنسی آج بشپ خالد رحمت صاحب کی 58th برتھ ڈے تھی، اس کے لیے بھی ہمارے وکلاء کی طرف سے میں ان کو سالگرہ مبارک کہتا ہوں. جہاں تک منارٹی ڈے کا آج 11 اگست کے پروگرام سے ریلیٹڈ معاملہ ہے،
اس کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ 11 اگست 1947 کو ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹنٹ اسمبلی یعنی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا اور اس میں تمام اقلیتوں کو، تمام لوگوں کو ایکول مذہبی آزادی اور ایکویلٹی کے بارے میں بتایا. جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ اس 11 اگست سے ریلیٹڈ ہے جو منارٹی ڈے ہے. منارٹی ڈے کے دن میں ہم اگر اس سینیریو کو اگر ڈسکس کریں تو اس کے مطابق پاکستان میں جو وعدے 1973 کے آئین کے اندر دیے گئے تھے اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن 2026 میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر بہت ساری ایسی سوشل اور رویہ جات میں تبدیلی آ چکی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے جو بنیادی حقوق ہیں جو کہ آئین پاکستان نے ہمیں ایز اے ایکول سٹیزن کے طور پر وعدہ کیا ہوا ہے، وہ مکمل طور پر انتظامیہ کی صورت میں ہم تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اس سمبولک ڈے کو جو کہ 2008 میں سے منایا جانا شروع ہوا، اس وقت کے ہمارے جو فیڈرل منسٹر تھے شہباز بھٹی صاحب نے 2 نومبر کو اپنی کیبنٹ میٹنگ کے دوران اس کو پروپوزل کو پیش کیا اور بعد میں یہ نیشنل اسمبلی کے اندر پاس ہوا. تو اس سمبولک ڈے کو مناتے ہوئے اگر ہم آپ کے سوال کے متعلق دیکھیں تو یہ ایک سمبولک ڈے ہی رہ جاتا ہے. اس کے مقصد تو اس کا یہ تھا کہ جو جتنی بھی منارٹیز ہیں ان کو یہ احساس تحفظ دیا جائے کہ آپ اسی طرح اس ملک کے اندر شہری ہیں جیسے کہ میجورٹی والے شہری ہیں، اور وہی تحفظات آئین پاکستان میں آرٹیکلز کے اندر ایکویلٹی کی صورت میں دیے گئے. لیکن اگر آپ اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جڑاں والا کی صورت میں دیکھیں اور جوزف کلونی کی صورت میں دیکھیں، بڑے بڑے واقعات جو کہ کرسچن کمیونٹی کے خاص کر ہوئے ہیں، اور پھر فورسڈ کنورژن اور فورسڈ میریجز کے معاملات ہیں، تو ان معاملات میں اگر دیکھا جائے نو ڈاؤٹ کہ قانون سازیاں ہوئی ہیں، لیکن قانون سازی کے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اس کی امپلیمنٹیشن کی مشکلات ہیں. اب اگر آپ جڑاں کا واقعہ دیکھ لیں، اس کے اندر جتنے بھی جو اسٹیٹ مشینری تھی جو کہ بذات خود ان کا فیلئر تھا وہ، تو اس کے متعلق بھی گورنمنٹ نے کوئی ایسا انضباطی کارروائی نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں تحفظ کا احساس ہوتا. اور اسی طریقے سے نہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جایا جا سکا، اور نہ ہی اگر آپ جوزف کلونی کے واقعات بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو اسٹیٹ فیلئر تھا اس کی نشاندہی کسی صورت میں نہ ہو سکی. تو آج اگر 11 اگست کو اگر ہم مناتے ہیں تو کہنے کو تو بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، جیسے گورنمنٹ نے بہت سارے قانون سازی جیسے چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے پاس کیا گیا کہ جس کے اندر نابالغوں کی شادی کے لیے ممانعت کی گئی، اور ایسی شادیوں میں جہاں پہ منارٹیز افیکٹڈ تھیں، ان کی بچیاں افیکٹڈ تھیں، ان میں کچھ حد تک پروٹیکشن ہے. لیکن وہ اسٹیٹ وے ابھی تک فورس کنورژن کے متعلق کوئی ایسی قانون سازی موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم 5% کوٹے کی بات کریں تو 5% کوٹا جو ہے گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس کی پراپر قانون سازی موجود نہیں ہے. وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہم تک اس کے ثمرات موجود ہیں، لیکن اس کی مکمل قانون سازی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ 2014 کی ججمنٹ جو ہے پشاور بم دھماکے والی بڑی مشہور جسٹس گیلانی والی ججمنٹ ہے، تو اس کے جو جتنے بھی ثمرات تھے اور اس کی جتنی بھی ڈائریکشنز تھی 2026 میں جب میں آج کیتھولک ٹی وی کے پروگرام پہ بیٹھا ہوا منارٹی ڈے کے متعلق بات کر رہا ہوں، ابھی تک جو وہ معاملات جتنے بھی ڈائریکشن کورٹ کی طرف سے تھے ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہو سکی. کوئی ایسی فورس نہیں بن سکی جو کہ چرچز کی سپورٹ کرتی، کوئی ایسا آئین میں تبدیلی جیسے منارٹی کمیشن ہے اس کی قانون سازی ہوئی، لیکن ابھی تک وہ منارٹی کمیشن جو ہے وہ بن ہی نہیں سکا. جہاں تک منارٹی کمیشن کی بات ہے تو اس کی بات میں یہ کہوں گا کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں نظر آتی نہیں ہے، تو اس لیے آج تک اس کے ثمرات ہم تک پہنچ نہیں سکے. کیونکہ آج جب جس طرح ہم بیٹھے ہیں منارٹی ڈے کے لیے تو اس کے اندر اچھی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور اچھے اگر جس طرح نیاز بھائی نے بتایا کہ ہمیں 1973 کے آئین کے اندر بہت سارے سیف گارڈ موجود ہیں، جھنڈے کے اندر وائٹ نشان بھی موجود ہے، سمبولک ڈے بھی منایا جا رہا ہے،
لیکن ہر چیز اچھی نہیں ہے. اگر اچھی دیکھا جائے تو وہ سمراج جو ہے سوشلی اکنامکلی اور آپ کے بہت سے ریلیجسلی سمراج جو ہیں وہ وہاں پہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے. ہمارے جو بہت سارے ایریاز کے جو بڑے بڑے گاؤں ہیں وہاں پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے ان کے پاس مکمل اکنامیکل فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. گورنمنٹ نے اگر بہت ساری اسکیمیں پہنچائی ہیں تو اسکیمیں ڈائریکٹلی ان منارٹیز کے لیے کوئی اس میں کوٹا موجود نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اس سے فائدہ اٹھا کر اکنامیکل گروتھ کر سکیں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنی نیشن کی بلڈنگ کے اندر بھی کام کر سکیں. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں آج کے لیے جو کہ لائن وائز اس کو ڈسکس کریں تو اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آج کل ہمارے جو آج منارٹی ڈے کے اندر جو میرا بہت اہم جو پوائنٹ یہ ہے کہ رویہ جات میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے, اور ایک ایگلیٹیرین سوسائٹی کے لیے جو کہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے تھا, اور ایک اگر ہم اس کو ایک پلورلسٹک سوسائٹی بھی سمجھیں تو اس رویے کو اگر ہم دیکھیں تو وہ رویے اب تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. ڈسکرمنیشن کا شکار سوسائٹی میں بہت زیادہ ہم ہو چکے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے بہت زیادہ آج منارٹی ڈیز کے اندر ہم ان فوائد کی بارے میں بات تو کرتے ہیں تو لیکن ہم ان مشکلات اور ان سچویشن کو بھی ڈسکس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک وکیل کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو آئین کے اندر درج حقوق ہے حکومت اس کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کیا گورنمنٹ کو یا ہمارے دیکھنے والے کو اصلاحات یعنی ایسی امینڈمنٹ تجویز کریں گے جو کہ منارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ یہ جو ہمارا 11 اگست کا جو ڈے ہے جو کہ منارٹی ڈے کے نام سے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, نیشنل ڈے ہمارا ہے ہمارے منارٹیز کے لیے. اور یہ قائد اعظم جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں جو کہ جنہوں نے بڑی اپنی محنت سے انتھک کوششوں سے ہمیں انڈیپینڈنٹ کمیونٹی جو ہے پرووائڈ کی فراہم کی, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ کرسچن کمیونٹی جو ہے ان کا ایک بڑا ہی وائٹل رول تھا انڈیپینڈنسی کے لیے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے 11 اگست کو ایک بڑی نایاب اور یادگار اسپیچ کی جس میں انہوں نے ہمیں ایکول رائٹس کے بارے میں کہا کہ آپ کے منارٹی جو ہے ان کے ایکول رائٹس ہے, ان کو فریڈمز ہے. لیکن آج کل کا جو بڑا ہی مین ایشو ہے کہ یہ جو رائٹس ہیں اور یہ جو فریڈمز ہیں اور ایک یہ جو منارٹیز کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے کیا یہ ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. بالکل کسی حد تک ہوتا تھا جب ہم لوگ سنتے ہوتے تھے, لیکن آج کل کی جو موجودہ کرنٹ سچویشن میں ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے کرائسز ہیں اور بہت سی ایسی مس ریپریزنٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نا بڑا ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہمیں بالکل یہ کھلی اجازت دیتا ہے, جیسے کہ نیاز صاحب نے بھی ریپیٹ کیا تھا, کانسٹیٹیوشنز میں آرٹیکل 20 ہے, 25 ہے اور 30 ہے, فریڈمز آف ریلیجنس ہے, ایکویلٹی بیفور لا ہے. کیونکہ لا جو ہے ہماری نظر میں بینگ اے لائر ہماری نظر میں لا جو ہے وہ سپیریئر ہے, ایوری باڈی جو ہے ایکولز بیفور دا لا. اس میں جتنے بھی منارٹیز کے ہیں جتنی آل کمیونٹیز ہے, چاہے مسلمز ہمارے بھائی ہیں, کرسچنز ہیں, ہندو سکھ ہیں, ہم سب ایک ایکول ہیں اور ہماری ایک ایکویلٹی ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مذہبی جو ہے وہ فرق نہیں رکھا گیا قانون کی نظر میں. لیکن آج کل ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جی ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ہی از اے کرسچن ہے, یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ جب یہ فرقہ بندی ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا کنفیوز ہو جانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی ہی کمیونٹی میں جہاں پہ ہمارے ایکول رائٹس ہیں تو ہمیں بڑا اس کا مین ایشو جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں بینگ اے کرسچن کمیونٹی, میں اپنی جو کرسچن کمیونٹی ہے اس میں جو ان کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا ایز اے لائر کہ ہمیں جو ہے بیسک لا نوئنگ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ ہمیں کیا کیا رائٹس دیتا ہے
اور ہماری جو ایجوکیشن ہے، اسپیشلی ایجوکیشنز ہماری جو کرسچن کمیونٹی کے جو مڈل کلاس کی، لوئر کلاس کی جو فیملیز ہیں، وہ اچھی ایجوکیشن جو ہے بچوں کو نہیں پرووائڈ کر سکتی. ہمیں اچھی ایجوکیشن کے لیے بچوں کو فورس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہماری جو ریلیجینز ایجوکیشن ہے اس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے کہ ہماری جو ریلیجینس کی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے یہ ہمیں کیا کیا رائٹس پرووائڈ کرتی ہے ایک مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے. اور ہمارے پاس لیگل ریمیڈیز کیا ہیں کہ ہمارے پاس یہ لیگل فورمز ہیں. اگر ہمارے پاس ان کیس کوئی معاملہ بنتا ہے، ایسی کوئی زیادتی ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو ہمارے پاس کون سے فورمز ہیں، کون سی ریمیڈیز ہیں جو ہم اویل کر سکتے ہیں، اور کون سے فورمز کے اوپر جا کے ہم ان چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. جی سیلون جیکب صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ابھی ہم نے ڈسکشن کی آئین کے اندر یہ ہمیں حقوق حاصل ہے، ہمیں وہ حقوق حاصل ہے، امپلیمنٹیشن کی بھی بات کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے جو ہم ابھی بہت ساری لسٹ ہم نے سنی، جیسے نیاز عامر صاحب نے بات کی، کون سے ایسے حقوق ہیں آئین کے مطابق جن کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم ایکول شہری کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں؟ ایکچولی یہ آپ نے بڑا ٹف اور مشکل سوال کر دیا، کیونکہ ہم رہتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں بطور مائنورٹی رہتے ہیں. اگر ہم کانسٹیٹیوشنل باتوں پہ چلے جائیں تو جتنے کانسٹیٹیوشن میں رائٹس ہیں ہمیں ان میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اگر آپ جتنے نیاز صاحب نے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ گنوائے یا بتائے، آپ دیکھیے کہ کوئی ایک بھی ہم پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. ایون دو یہ منارٹی ڈے ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اپنے اقدام ہیں اور گورنمنٹ جو ہمارے لیے اقدام کرتی ہے اس میں بہت فرق ہے. ہم بینگ اے کرسچن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری منارٹیز سے زیادہ ہیں، لیکن جب بھی سینسز ہوتی ہے ہمیں اس میں دوسروں سے کام دکھایا جاتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا اپنا ڈرا بیک بھی ہے، ہماری کرسچن کمیونٹی کا ڈرا بیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سینسز پوری نہ کرواتے ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کم از کم دوسری منارٹیز سے زیادہ ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک وقت میں زیادہ ہوں اور نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ سینسز میں ہم جا کے ان سے کام ہو گئے ہوں؟ یہ کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بطور مائنورٹی شو کیا جاتا ہے اور دوسروں کو ہم سے بڑھا کر بتایا جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ فیئر سینسز ہونی چاہیے، بالکل فیئر ہونی چاہیے، اور اس میں جتنی مائنورٹیز جو ہیں ان کو بتایا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ڈرا بیک کی ایک وجہ سب سے بڑا الیکشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. جو بھی بندہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے وہ تو اس پارٹی کا ہوتا ہے، وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے کیا کام کرے گا؟ وہ اس رائٹس کی بات کرے گا جو اس پارٹی کے لیے ہوتے ہیں. کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک بھی کام کا امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، نہ آج تک یہ ہوا اور نہ یہ کبھی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں ایکول رائٹس ملنے چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی ایکول رائٹس نہ مل سکتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، ہم گورنر بن سکتے ہیں، ہم صدر پاکستان بن سکتے ہیں؟ تو پھر کون سے ایکول رائٹس، کون سے ایکول سٹیزن، کون سے ہم پاکستان کے شہری ہیں؟ ہم تو منارٹی ہیں. ہمیں تو گنا ہی یہ جاتا ہے کہ آپ کو یہ رائٹس مل ہی نہیں سکتے، اور ہمیں کبھی ملیں گے بھی نہیں. سب سے بڑی جو ڈرا بیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیف ہیں پاکستان میں. ہم سیف نہیں ہوتے. آج تک جتنے واقعات ہوئے ہیں کرسچنز کے ساتھ ہی کیوں ہوئے؟ جتنے کیسز ہوئے، چاہے شانتی نگر ہو، چاہے جوزف کالونی ہو، قصور کا ہو، چاہے زندہ جلا دینے والے ہوں، کوئی ایک واقعہ بھی مجھے بتائیے کسی دوسری منارٹی کے ساتھ ہوا؟ 99% جو ہیں وہ سارے واقعات ہم کرسچنز کے ساتھ ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ ہم زیادہ نقصان کرتے ہیں، ہم کسی چیز کے اگینسٹ ہیں. اور جتنے بھی آپ دیکھیں، اگر فیئر انکوائری ہوئی تو اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں ہمارے کرسچنز کا کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہو، کیونکہ ہم
पाकिस्तान में रहते हैं, हम दूसरों को भी अपना भाई समझते हैं, हम उनके अकायद की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो हमारे करते हैं। लेकिन हर जगह पे, हर मुल्क में, हर लोगों में शरपसंद अनासर ज़रूर होते हैं, और वो शरपसंद अनासर दूसरे जो अकायद होते हैं उनके लिए भी बजाय उनके लिए बरकत का बायस हो, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के कोई ऐसा काम बता दें जिसमें कि हमें लेके चला जाए, हमारे मजहबी अकायद को लेके चला जाए, लीडर्स को लेके चला जाए, हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। ये जब से ये सिलेक्शन सिस्टम हुआ, बहुत से एरिए हमारी माइनॉरिटीज़ के छोड़ दिए जाते हैं। मासवा ये अभी जो मौजूदा हुआ उसमें हमारे उन एरियो में भी तरक्याती काम हुए, क्योंकि जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने नोट किया और यहाँ पे ये काम हुए। लेकिन उससे पहले जो हमारे MPs MNA होते थे, जो हमारे वोटों से नहीं बनते थे, वो ये काम ही नहीं करते थे। वो कहते थे जी हम इनसे कौन से वोट लेके यहाँ पे आए हैं, हमें तो वोट मिला ही नहीं, हमें तो हमारी कम्युनिटी ने वोट दिए। और उसके बाद ये छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो 5% कोटा हो, चाहे हमारी जॉब्स का मसला हो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे किसी चीज़ का भी मसला हो, उसमें कभी भी इम्प्लीमेंट पूरा नहीं किया जाता। हमें माइनॉरिटी गिना जाता है, हमें उस तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि हमें इक्वल राइट्स ऑफ सिटीज़न पाकिस्तान मिलने चाहिए। हम कहते हैं, और मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि कुछ लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हम फ़लाँ फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं या फ़लाँ मतलब हमारी पार्टी फ़लाँ है, लेकिन उनको कहा जाता है जी आप पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं हम पाकिस्तानी, हमें कहा जाता है जी आप मिनॉरिटी हैं। तो ये तो सिंपल सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। हमें देखना ये है कि हम किस तरह, अगर हमारी अपने इलेक्शन हो, हम अपने वोट लेके जाएं, हम अपने लोगों के लिए बात करें तो शायद हमारी सुनी जाए। हमें जो हमारा सिलेक्शन सिस्टम है उसमें उन लोगों को लाया जाता है जो पार्टी के वफादार होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफादार नहीं होते वो, और वो कोशिश करते हैं कि जो हमारी पार्टी है हर वो काम करें जिससे हमारी पार्टी खुश हो। वो ये कभी नहीं करते कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका बेनिफिट किस तरह है। आगे आ जाएं, रिलीजियस फ्रीडम के लिए चर्चेज़ में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन देता है। क्या हम इस मुल्क में रह के प्रचार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हम इस मुल्क में रह के कभी प्रचार नहीं कर सकते, हमें करने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? उसमें हम किसी के मज़हब के बारे में कोई बात नहीं करते, हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के शहरी होते तो ये हमारा राइट है ना कि हम अपने मुल्क में जो है अपनी क्रिश्चियंस के लिए काम कर सकें, अपनी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। हम एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जहाँ पे पता चलता है ये क्रिश्चियन है, चाहे वो पुलिस स्टेशन का मसला हो, चाहे किसी और जगह का मसला हो, चाहे किसी ऑफिस का मसला हो, उस काम में इतनी की रुकावटें डाल दी जाती हैं कि हमारे अपने काम नहीं होते। संधू साहब ने बड़ा अच्छा कहा, हमें ये नॉलेज तो होना चाहिए कि हम लॉ नोइंग हो, लेकिन उस लॉ नोइंग के होने के बावजूद हम इम्प्लीमेंट कितना करवा सकते हैं? हम क्रिश्चियन लॉयर्स हैं, हम केसेस लड़ते हैं, हम देखते हैं और हम मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं, लेकिन उसमें भी बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता क्या? हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस डिस्क्रिमिनेशन को अगर कोई रिमूव कर सकता है, एक तो हम खुद जो लॉ नोइंग हैं, हमें शुरू से लेकर एंड तक जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से चले जाएं, ब्रिक किलिंग पे चले जाएं, बटे मजदूरों पे चले जाएं, आप वहाँ पे जाके देखें कि उनके साथ क्या होता है। वो लोग को की एजुकेशन जो है अगर हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, और अगर उनके पास एजुकेशन नहीं, उनसे ऐसे काम लिए जाते हैं, उनको इस तरह बनाया जाता है जैसे उनके पुश्त दर पुश्त वो उनके ज़र खरीद गुलाम हैं। हमें उनको रिलीफ कराना पड़ता है, थोड़े पैसे देके बहुत लिखवा लिए जाते हैं, और उनसे इस तरह जबरी मशक्क़त ली जाती है कि हम उनको रिमूव भी नहीं करवा सकते। हमें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और हमें पिटीशन फाइल करके उनको रिलीफ दिलाना पड़ता है। उसके बावजूद हमें और बहुत सी चीज़ें हैं, हम और बहुत सा डिस्कशन कर सकते हैं। हम हर साल ये मिनॉरिटी डे रवायती तौर पर मनाते हैं। 2008 से जब से काशिफ साहब ने बताया, सिंबॉलिक तौर पे हम इसको मनाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि 2014 की जो जजमेंट थी उस पर कितना के इम्प्लीमेंट हुआ?
کوئی ایک بھی بتا دیں کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہو. اور یہ سارے انسیڈنٹ جتنے ہوئے جس پہ فیئر انکوائری ہوئی, اس میں بتائیے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ کتنے قصوروار تھے. کوئی ایک واقعہ بتا دیں, چاہے وہ منظور مسیح کا واقعہ ہو, چاہے جڑاں والا کا واقعہ ہو, چاہے یہ لنچنگ کیس ہو, کوئی ایک بھی بتا دیں کہ کسی ایک میں, چاہے شانتی نگر کا واقعہ ہو, جس جگہ کا بھی آپ دیکھیں, چاہے جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کسی ایک میں بھی ہمارا قصور نہیں پایا جاتا, اور اس کے باوجود ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم مینارٹی ہیں. جی سر, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں مسیحیوں کی یا اقلیتوں کی بات کریں, اور اقلیتوں میں بھی خاص طور پہ مسیحیوں کی جب آتی ہے باری یا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو وہاں پر ہمیشہ ہی جو 1947 سے لے کے اب تک مسیحیوں کو مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو کاشف صاحب, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومتی ادارے تو بہت سارے بنے ہیں, کیا وہ فعال بھی ہیں کہ وہ مائنارٹی کی پروٹیکشن کو انشور کروا سکیں؟ جہاں تک آپ کے کویسچن پر اگر میں آؤں 11 اگست کی سینیریو میں رہتے ہوئے, تو پاکستان میں کرسچن مائنارٹیز کو تو بہت سارے تحفظات کا شکار ہیں وہ. میں دو چیزیں آپ کے کویسچن کا آنسر دینے سے پہلے بات کروں گا کہ اگر ان تحفظات کے ذکر کی طرف جائیں تو ہمیں دو ایشوز ہیں, ایک تو لیگل ایشو ہے اور ایک پالیسی میٹر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. ادارے جو ہیں وہ پالیسی کے اوپر چلتے ہیں, لیگل فریم ورک تو بہت سارے موجود ہیں, لیکن ان لیگل فریم ورک کے بعد اگر ہم ایک ایڈمنسٹریٹو لاء کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اگر بات کریں تو اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے کچھ ایس آر اوز یا کچھ ایسے پالیسی رولز وغیرہ فریم کیے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک پالیسی بناتی ہے جس کے تحت اس وقت کی مائنارٹی کو جو ان کے منشور کے مطابق گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے وہ پالیسی امپلیمنٹ کرتی ہے, اور ادارے انہی پالیسیز کے اوپر کام کر کے جو اس کے ثمرات ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں. موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں تو پنجاب کے اندر سی ایم جو مریم نواز ہیں انہوں نے کافی اچھے انیشیٹو لیے, جیسے ستھرا پنجاب کا ہے, اور دوسرے انیشیٹو جیسے انہوں نے 14 اگست کے اوپر اور لاسٹ ٹائم کرسمس کے اوپر کیک کٹنگ اور سمبولک ایونٹس بہت ساری خوبصورت کیے. لیکن اگر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں, ادارے ابھی بھی, خاص کر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے وہ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے. پولیس کے اندر بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. منارٹی اس کا ڈائریکٹ بڑا بری طریقے سے شکار ہے. کرسچنز خاص کر اگر ڈسکرمنیشن کی ڈیفینیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ پولیس کلچر میں جا کر دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ مسیحی جو جب ایف آئی آر کی صورت میں مدعی ہوتے ہیں یا اگر وہ خدا نخواستہ ملزم ہوں تو ان کے ساتھ جتنا برا سلوک ہوتا ہے وہ میرے خیال میں آپ کے ناظرین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کسی نہ کسی صورت میں بھی پولیس سے ان کا انٹریکشن ہوا ہے. پھر محکمہ مال میں چلے جائیں, محکمہ مال میں ٹھیک ہے میجورٹی بھی افیکٹڈ ہے, لیکن جہاں پر ان کے نام ہیں, جیسے کسی لڑکے کا نام ہے ڈینیل ہے یا کسی کا نام متھیاس ہے, یا میں اپنا نام ہی لگا لوں جیسے میرے والد کا نام الیگزینڈر ہے, تو کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت کے اندر وہ چیزیں لکھنی اور وہ ہمیشہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں, اور بعد میں ان کو اپنے فرد ملکیت کو درست کرنے کا ایک بہت لمبا پروسیجر کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ون آف دا شیپ آف ڈسکرمنیشن ہے, اور جس کا شکار ہم پریکٹیکل لائف کے اندر ہم ہوتے ہیں. تو یہ پالیسی میٹرز ہی ہیں, ادارے موجود ہیں, قانون سازیاں ہوئی ہیں, لیکن افراد کے رویہ جات اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا افیکٹونیس کی طرف یا ان کی سے یا ان کی اپنی ریزنز ہونی کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتی. تو اس کے لیے جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی پالیسی نہیں ہوگی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوگی, اس وقت تک ایسے ادارے بنانا اور ان اداروں کو شو آف کرنا, اور صرف ایک جس طرح یہ 11 اگست کا دن ایک سمبولک ہے تو وہ ادارے بھی سمبولک ہیں. اس سمبولک ادارے کا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مساق سینٹر کی صورت میں ہے. پولیس کے اندر اگر آپ چلے جائیں, مساق سینٹر بھی ایک سمبولک ایفیلیشن نظر آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن 2026 جب ہم 11 اگست کا دن منا رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے دل چھنی ہیں اور تحفظات سے بھرپور ہیں.
اکنامک سچویشنز موجود ہیں, پالیسی میٹرز میں ہم سیکنڈری صورت میں جا چکے ہوئے ہیں, اور اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں وہ جو ایک ستیلے پن کا شکار ہے وہ نظر آتا ہے, اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے, اداروں کی صورت میں بھی, قانون سازی کی صورت میں بھی, اور پالیسی کی صورت میں بھی. میں ایک بڑا آپ کے توسط سے ایک بات کروں گا. ہم نے ابھی بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق بات کی, تو میں ایک بات کروں گا کہ آرٹیکل 36 جو قانون جو آئین پاکستان کے اندر پروٹیکشن آف منارٹیز کے بارے میں بات کرتی ہے, تو میرے خیال میں سب سے پہلے آج 11 اگست والے دن میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آرٹیکل 36 میں موجودہ دور حاضر کے مطابق اس کے اندر ترامیم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ترمیم جو ہے باقاعدہ اگر پروٹیکشن چاہتے ہیں تو میں اس کے متعلق کچھ چیزیں میں بولنا چاہوں گا کہ اس طرح کی ایک سجیشن ہے, جیسے پروٹیکشن, ریپرزنٹیشن اینڈ امپاورمنٹ آف minorities. The state shall safeguard and promote the constitutional, legal and political, social, economical, educational, cultural and religious rights and interest of minorities, shall ensure their meaningful effect and participation in national life. اس کا proviso 2 ہے, the state shall ensure advocate and effective representation of minorities in the federal, provincial, services, public bodies, autonomous institution, regulatory authorities, public sector and enterprises and other offices under the control of the state in the accordance of the law. اسی state کا اسی آرٹیکل میں اگر پرپوز کیا جائے تو اس کی امینڈمنٹ پرووائزو 3 کے اندر the minimum 5% quota shall also be included in the کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کیونکہ اگر آپ نے 11 اگست کی جو تقریر کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا. وہ اسپیشل سٹیٹس بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست کی تحریک میں تقریر کے اندر وہ اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے. اور اگر ہم پاکستان کے جھنڈے میں بھی دیکھیں تو سفید رنگ کی صورت میں منارٹیز کو وہ اسپیشل سٹیٹس ہے. تو وہ اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے, پبلک پالیسیز, گورنمنٹ پالیسیز کے اندر بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ سمبولک دن کے طور پر اس کو منانے کے لیے کا فائدہ کوئی نہیں, صرف ایک یادگار ہے کہ ہم نے بھی اس پاکستان کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. پنجاب کو پاکستان کا حصہ ہمارے ووٹ سے بنا, اور آج پاکستان کا نقشہ کرسچن منارٹیز کے ووٹ سے ہے. یہ اعادہ ہم ہر سال کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی پالیسیز میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی تجاویز دی کہ ہمیں جو آرٹیکل 36 ہے اس کے اندر امینڈمنٹ لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور کیتھلک ٹی وی کے وساطت سے میں چاہوں گی کہ جو بھی گورنمنٹ کا ادارہ دیکھ رہا ہے یا ہمارے نمائندے دیکھ رہے ہیں, منارٹیز کی پروٹیکشن صرف اس آرٹیکل کے حد تک نہ رکھی جائے بلکہ اس کے اندر امینڈمنٹ لا کر اس کو پریکٹیکل فارم میں بھی لے کے آیا جائے. تو میں بات کروں گی نیاز عامر صاحب آپ سے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم منارٹیز کو بہت سارے رائٹس ہیں, ہم نے جیسے کہ آرٹیکل بھی آپ نے ہمیں ہیلپ کی شروع میں اس پروگرام میں. تو کچھ ادارے 2014 کی ججمنٹ کے اوپر آپ لوگ کافی زیادہ آپ کا ادارہ کام کرتا ہے, تو اس میں ادارے تخلیق ہونے کی سجیشنز تھیں. کاشف صاحب نے ذکر کیا کہ مساق سینٹر جو ہے ایک سمبولک ہے, صرف وہاں پہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ منارٹی کے لیے ہم نے کر دیا, لیکن وہاں پہ پریکٹیکل کام نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار منارٹیز بھی اس طرح کا ہی کردار ادا کر رہا ہے, یا وہ کوئی پازیٹیو منارٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری سجیشنز جو ہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں جو ہماری آرٹیکلز جو مائنورٹی کو ہی ڈسکس کرتی ہیں, وہ اس میں صرف کرسچن کمیونٹی کو نہیں بلکہ بہت ساری مائنورٹی جو ہمارے پاکستان میں بستی ہیں وہ سب کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر ہم ہسٹری آف پاکستان میں جائیں تو 73 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے جو سب سے اہم بات جو ہے ہمارے اپنے ناظرین کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ جوڈیشری کی ہم بات کی جائے تو آنریبل مسٹر جسٹس AR کورنیلیس صاحب
جو ان کی لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، اور انہوں نے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے، اور اس کے ساتھ یہ آنریبل مسٹر جسٹس رانا بھگوان داس صاحب، ان کی بہت ساری لینڈ مارک ججمنٹس ہیں. تو جیسے مائنورٹیز کو اس وقت یہ اعلیٰ ہائی جوڈیشری میں اپائنٹمنٹس ان کی ایلیویشنز ہوئیں، اس طرح آج کے دور میں بھی کچھ ایسی جو 5% کوٹا ہے اس کے مطابق جو ہے مائنورٹیز میں ہمارے بڑے بڑے قابل وکلاء صاحبان تشریف رکھتے ہیں، اور بڑے اچھے ان کی ایک گرپ ہے لاء کے اوپر. تو ان کو بھی جو ہے 5% کوٹا کے حساب سے جو ہے وہ لایا جائے، اور تاکہ ایکویلٹی آف سٹیزن کا جو ہم نے آرٹیکل 25 ڈسکس کیا ہے وہ پھر ایکویلٹی نظر بھی آ جانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنی بھی ہمارے دوسرے بھی دیگر ادارے ہیں، افواج پاکستان میں بھی ہمارے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ نمائندگی دی جاتی ہے، اور کی پوسٹ تک پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ پروموشنز ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے میں اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت حکومت سے میری یہ درخواست ہے بڑی عاجزانہ طور پہ کہ کچھ امینڈمنٹس، کچھ ایسی پالیسیز بنا دی جائیں جو کہ ہمارے یہ جو آرٹیکلز جو ہم نے ڈسکس ابھی کیے ہیں ان کو ایک عملی جامہ بھی پہنا دیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ وہ ہمارا یہ جو ایک چھوٹا سا تحفظ ہے، آج چونکہ مائنورٹی ڈے ہے، اقلیتوں کا دن ہے، تو اس میں صرف ہم کرسچن کمیونٹی کی بات نہیں کرتے، بلکہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان میں سب کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم چونکہ پاکستانی سٹیزن ہیں، ہماری جیسا کہ بھی ہمارے لرنڈ دوست کاشف الیگزینڈر صاحب نے بات کی کہ اس مٹی میں ہمارا بھی خون شامل ہے، اور یہ جو دنیا کے نقشے پر جو یہ پاکستان ہمارا پیارا وطن عزیز جو نمودار ہوتا ہے اس میں ہماری بھی کوشش ہے. اور ہسٹری میں دیکھا جائے، جیسے ہسٹری میں جوگندر ناتھ منڈل صاحب لاء منسٹر، اور اس طرح بہت ساری مائنورٹیز کے لوگ جو تھے کی پوسٹ پہ تھے، تو اگر اسی ہسٹری کو دوبارہ دہرا دیا جائے تو کی پوسٹ پہ ہماری جو مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ ان کو ذرا موقع دیا جائے، کچھ پالیسیز ایسی ترتیب دی جائیں جو، اور کچھ اس طریقے سے کچھ امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ جو چیزیں جو ایک سرکل کے اندر باؤنڈ کر دی گئی ہیں اس کو سرکل کو کھولا جائے، تاکہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ نہ صرف ایک قوم کا بلکہ نہ صرف ایک شخص کا بلکہ پوری قوم کا، پوری اقلیتوں کا جو ہے وہ پراپر طور پہ ان کی نمائندگی، اور وہ بھی ایک چمکتے ستارے کی طرح ابھر کر سامنے آئیں، تاکہ ہم اپنے جو بھی ہمیں ہمارے فیلڈز ہیں، ہمارے کام ہیں، ہم اس کو کھلے طریقے سے کر سکیں. وسیم، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بتائیں اور سجیشن دیں ہماری دیکھنے والی کرسچن کمیونٹی کو بھی، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیں. تھینک یو سو مچ میڈم. میں سجیشن یہ دوں گا کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ بہت سے کرائسس کو فیس کرتی ہے. کرائسس میں سب سے پہلے تو میں بڑی مثال دوں گا کہ ہماری جو مڈل کلاس کی کمیونٹی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ بڑی محنت کر کے 5% جو کوٹا ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہے اس کو بھی پورا کر کے تو یہ کسی گورنمنٹ کے سیکٹر میں آ بھی جاتی ہے، تو اس کے لیے جب وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کو جیسے جیسے وہ سروس میں آتا ہے اس کو ڈفرینٹ قسم کے کرٹیسزم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون کہ جو ان کے ہی جو کولیگز ہوتے ہیں یا ان کے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ ان کو یہ احساس دلانے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم سے بالکل کم تر ہے، چاہے آپ ہم سے سینئر بھی ہیں، آپ ہماری یہ جو پوسٹ ہے اس میں ہم سے سینئر بھی، لیکن آپ ہم سے کم تر ہی ہیں. یہ احساس دلا کے وہ جو ایک پڑھ لکھ جاتا بندہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ یار یہ میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں. ہمیں بالکل اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جو دوسری کمیونٹیز ہے کرسچن کمیونٹیز کو بالکل اپریشیٹ کرتی ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے جو صرف ہمارے لیے مسلط کر دیے گئے ہیں. ایسے ہی کام ہیں وہ جو مسلط کر دیے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل آپ کے لیے یہ کام ہے اور یہ آپ نے ہی کرنا ہے، اور دوسری کمیونٹی جو ہے وہ کرنے کے لیے بالکل تیار بھی نہیں ہوتی. ہماری لیڈیز کمیونٹیز میں لیڈیز ایسی جو ہیں جو کہ مطلب مجبور ہو کر اپنے گھر کا اپنے روزگار کو آگے بڑھانے کے لیے جب وہ کمیونٹیز میں باہر نکلتی ہیں ان کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ بالکل جو ہے کہ ایک
ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہماری جو لیڈیز کمیونٹی کی جو بچیاں ہیں, جو مائیں ہیں, جو بہنیں ہیں, وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا کریں, مطلب کیسی کمیونٹی میں آ گئے ہیں, لیکن وہ پھر کمپرومائز کرتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. پھر اسی طرح جو ہے میں سب سے ٹاپ کی جو بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں, ملک پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ آ جاتی ہے نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہوتے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے بھی ہیں. کبھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے. بالکل وہ نظر تو ہمیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو ہے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ اندر ہی اندر کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, تو کیسے کیسے کریٹیسزمس کو فیس کر رہے ہیں. کبھی آپ پوچھ کے دیکھیں کہ ان کے وہ آنکھیں جو ہیں وہی جواب دینا جو ہے وہ بند کر دیں گی. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ کے ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو حکومت ہے, ان سے ہمیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وی آر اے ہیومن بینگ. سب سے پہلے ہم انسان ہیں, اور انسان کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمیں جو ہے وہ ایکول رائٹس جو ہے اور ہمارا ایکول سٹیزن جو ہے, یہ ہمارا ایک بہت بڑا رائٹ ہے. ہمیں جو ہے وہ پاکستانی شہری جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر کیا جائے اور ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا کہ ایک کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کا یہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کے آئیں اور منورٹی ڈے کو کے اوپر جو خاص جو آپ نے اپنی تجاویز بھی پیش کی ترامیم کی شکل میں, اور ساتھ ساتھ جو درپیش ہیں کرسچن کمیونٹی کو مسائل, اس پہ بھی روشنی ڈالی. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کا جو یوم اقلیت کا پروگرام تھا, اس میں صرف ہم نے اقلیتوں کو قوانین کے بارے میں نہیں آگاہ کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی باور کروایا کہ اس مٹی کے اندر ہمارے مسیحیوں کا اور اقلیتوں کا بھی خون اور پسینہ شامل ہے. اور ساتھ ساتھ آئین پاکستان ہمیں سمبولک رائٹس تو دیتا ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں کافی پیچھے ہم رہ چکے ہوئے ہیں, یا ادارے جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کافی اپنا کردار ادا کرنے میں مایوس کن کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن امید کرتی ہوں کیونکہ ہم اس مٹی کے ہی شہری ہیں, ہم اسی مٹی سے نکلے ہیں اور اسی مٹی میں ہی واپس جائیں گے, تو اس لیے مشکلات جو ہیں وہ رہیں گی, لیکن ان کا سامنا جو ہے ہم نے دلیری سے کرنا ہے. ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم دوسرے درجے یا تیسرے درجے کے نہیں, بلکہ آرٹیکل 25 کے مطابق برابر کے شہری ہیں, اور اس کو انشور کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے, چاہے ہم جس مرضی شعبے ہیں میں سے تعلق رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے تھرو آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی سنی بھی ہوں گی, جانی بھی ہوں گی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ. دیکھتے رہیں کیتھلک ٹی وی.